बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं एक मौका, आप और आपके सवाल। कहते हैं कि उस्ताद बहुत सख्त होता है क्योंकि वो इम्तिहान लेता है, लेकिन आपको पता है जिंदगी उस्ताद से भी ज़्यादा सख्त होती है। क्यों? क्योंकि उस्ताद पहले सबक देता है फिर इम्तिहान लेता है, लेकिन ज़िंदगी पहले इम्तिहान लेती है उसके बाद सबक देती है। जी हाँ नाज़रीन, इसी के साथ मैं प्रोग्राम एक मौका का आगाज़ करता हूँ और आप सबका खैर मकदम करता हूँ एक मौका आप और आपके सवाल में। जी हाँ नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि हमारे एक मौका में जब भी कोई आता है तो कुछ उसूल के साथ आता है, कुछ सवालों के साथ आते हैं, कोई हसरत के साथ आता है। इसी खूबसूरत से लम्हे को अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास पल बनाने के लिए वो अपने सवालात हमें भेजते हैं, हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे प्रोग्राम एक मौका का हिस्सा बनना तो आप अपने सवालात हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है emwin786@gmail.com। बहरहाल आज प्रोग्राम एक मौका में एक मौका मिला है जो मुंबई के ही मुज़फ़्फ़राबाद के रहने वाले, भिवंडी यानी थाना के रहने वाले निसार अहमद मोमिन साहब को। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं और मैं आपकी उनसे मुलाकात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? निसार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल हमें भेजे और आज आपको ये एक मौका मिला है। लेकिन मैं, जैसा दस्तूर होता है कि लोगों से पूछूं कि आपका सफ़र कैसा रहा, खैर आप बहुत दूर से नहीं आए लेकिन फिर भी पूछता हूँ आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो आसान है, 1.5 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं? मेरी मसरूफियत ये है कि मैंने बीकॉम किया है और अकाउंट राइटिंग का काम करता हूँ मैं अपने घर पे। ओके, तो फ्रीलांस करते हैं। बहरहाल एक मौका में क्यों आना चाहते थे आप? एक मौका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे सवालात के जवाब दिए जाते हैं। यहाँ पर दुनियावी जवाब भी दिए जाते हैं और इस्लामी हिसाब से भी सवाल किए जाते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने अपने सवाल किए, मुझको बहुत पसंद आया, इसलिए मैं भी अपने कुछ सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस उम्मीद के साथ आप यहाँ पे आए हैं हमारे प्रोग्राम एक मौका में, तो आप उन जवाब से भी मुतमईन होंगे इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह आवाज़ देना चाहूँगा, मौलाना साहब को आपकी मुलाकात करवाता हूँ। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे प्रोग्राम में एक मौका में निसार साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अब मैं आवाज़ देने जाऊँगा जो निसार साहब के सवालों का जवाब देंगे। एक बार नहीं बल्कि कई बार हमारे प्रोग्राम में एक मौका में तशरीफ़ ला चुके हैं मौलाना हसनैन करारवी साहब। चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। मौलाना साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसा मौलाना साहब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम एक मौका में इससे पहले भी आ चुके हैं। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ आई है ये मुंबई से ही ताल्लुक़ रखते हैं, मुंबई के मुज़फ़्फ़राबाद से ही। इनके भी कई अहम सवाल हैं और उस तरीके से जैसे पिछले हफ्ते जो पिछले एपिसोड में लोग आए आपके जवाब से मुतमईन हुए हैं, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार इन्हें जो है मुतमईन बख्श जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। मतलब एक मौका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो कई बार आ चुके हैं। देखें, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जी अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और जहन में पैदा होने वाले सवालात को जवाबात की शक्ल में बदलने के लिए। जी मैं विन चैनल के ज़रिए से लोगों तक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि किसी भी इस्लामिक टॉपिक के ऊपर या शरई मसाइल के सिलसिले में या अकायद, अखलाक, तारीख़ के सिलसिले में अगर किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन है जी तो उसे दिमाग में पालने के बजाय वो इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाएं जी, आएँ, अपनी बात रखें, या मुतमईन हों या मुतमईन करें। जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर जो है सेटिस्फेक्शन आएगा और इंशाल्लाह अगर जवाब आपके रहेंगे तो लोग भी उससे इस्तेफादा उठाएंगे। बिल्कुल। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं चाहता हूँ कि अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। मौलाना साहब बिस्मिल्लाह करें प्रोग्राम। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पे देखा आपने कि निसार साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और उनके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे प्रोग्राम में एक मौका में मौलाना हसनैन करारवी साहब भी आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के सवाल करने जा रहे हैं निसार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मौलाना मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप मेरे सवालात का जवाब देने के लिए तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त निकाला। और मैं चाहूँगा कि आपसे इजाज़त लेकर मैं अपने सवालात का सिलसिला शुरू करूँ। बिस्मिल्लाह। मेरा सबसे पहला सवाल है कि पूरी दुनिया में पिछले चंद बरसों से अमन व अमान की फ़िज़ा को ख़राब किया जाने लगा है। बस इस बात को लेकर कुछ लोगों ने अपने आप को बेदीन होने का दावा करके फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। लिहाजा मेरा ये सवाल है कि बेदीन होने के क्या नुकसानात हैं? इस्लाम के नाम पर सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ऐसे में एक इंसान अपने आप को किसी मज़हब से ताल्लुक़ न रखने वाला बताकर चैन की ज़िंदगी जीना चाहता है, तो ये कहाँ तक सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، آپ کا سوال جو ہے بہت اچھا ہے جی کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مذہب کے نام پر انتشار پھیلا رہے ہیں جی۔ اور مذہب کے اس مس یوز کی بنیاد کے اوپر کچھ لوگ مذہب سے متنفر ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، اور اس بات کے اوپر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ میں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک لائحہ عمل کی ضرورت ہے، بے شک، نظام الاوقات کی جی اور لائف اسٹائل کی ضرورت ہے۔ جی اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ لائف اسٹائل انسان خود اپنے لیے بنائے جی یا کسی کے بنائے ہوئے کو اپنائے۔ جی اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جو اپنے ہی جیسے دوسرے آدمی کے بنائے ہوئے لائف اسٹائل کو قبول کر رہا ہے تو یہ تو ترجیح بلا مرجح ہوگی۔ جی ہونا یہ چاہیے کہ کوئی ہمارے لیے ایسا لائف اسٹائل بنائے جو ہماری دنیا اور ہماری آخرت کے لیے بہترین ہو، بے شک، اور اس کا علم، اس کی معلومات اور اس کی وسعت نظر اتنی ہو کہ جو ہمارے ماضی، حال، مستقبل کو احاطہ کیے ہوئے ہو۔ ورنہ آپ ہمارے لیے لائف اسٹائل بنائیں یا ہم آپ کے لیے بنائیں، جو نقص، جو عیب آپ کے اندر پایا جاتا ہے وہی ہم میں پایا جاتا ہے۔ ہم بھی لا علم تھے، پڑھا لکھا تو جانکار بن گئے۔ آپ بھی کچھ نہیں جانتے تھے، جب آپ نے تعلیم حاصل کی تو آپ ایجوکیٹڈ ہو گئے۔ تو ہمارا ایک زمانہ جو ہے وہ جہالت کا گزرا ہے، اور ابھی بھی ہم نہ جانے کتنی چیزوں سے ناواقف ہیں۔ بے شک ہے، لہٰذا ہم جتنا بھی اچھا لائحہ عمل بنائیں گے وہ ناقص ہوگا، عیبدار ہوگا۔ لیکن وہ ذات، وہ ہستی کہ جس نے خود ہمیں پیدا کیا ہے، اگر وہ ہمارے لیے نظام حیات ترتیب دیتا ہے، اگر وہ ہمارے لیے منشور زندگی نازل کرتا ہے تو وہ ہمارے تمام ضروریات کا جواب ہوگی، اور اسی کو حق حاصل ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، ایک کمپنی کوئی پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتی ہے اور اس کے نفع اور نقصان کو بھی ہمیں سمجھاتی ہے۔ مثلا ایک بروشر ساتھ میں ہوتا ہے کہ آپ مثلا اسے پانی سے دور رکھیے گا، اسے دھوپ سے دور رکھیے گا، سوکھی جگہ کے اوپر رکھیے گا، اس کو اس طریقے سے استعمال کیجیے گا، اس طریقے سے استعمال نہ کیجیے گا۔ تو اس کمپنی کی ذمہ داری انہی اصولوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے جو اس میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ان اصولوں کی پیروی کی تو آپ کو اس پروڈکٹ سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی ملے گا اور کمپنی ضامن بھی بنے گی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آپ نے اپنے طور پر اس چیز کو استعمال کیا اور بعد میں کمپنی کے اعلان کردہ فائدے کو آپ حاصل نہ کر سکے تو کمپنی آپ سے یہ سوال کر سکتی ہے کہ آپ نے ہمارے بتائے ہوئے اصول پر عمل کب کیا ہے۔ جی اس تمہید کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں انتشار، فرقہ پرستی، دہشت گردی اور ایک دوسرے کے تعلق سے عدم ہمدردی، کم سے کم اس لفظ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی دین ہے، جبکہ میری اپنی ناقص رائے یہ ہے کہ مذہب چاہے آسمان سے جڑا ہوا ہو اور چاہے زمین کے اوپر زمین والوں نے اپنے لیے ضابطۂ حیات معین کیا ہو، ان کی نظر میں بھی برائی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مثلا کوئی بھی آدمی
جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، صحیح، کوئی بھی آدمی چوری کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، بے شک، کوئی بھی آدمی خیانت کاری کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ بے شک، یعنی چاہے ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول ہوں اور چاہے خدا کے بنائے ہوئے اصول پر ہم عمل کر کے کسی مذہب کے پیروکار ہوں، جی، نہ مذہب برائی کا حکم دیتا ہے اور نہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ ہمیں برائی کی طرف ڈھکیلتی ہے۔ جی، ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مذہب کا لبادہ اوڑھ کر کے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے گناہوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی جو ہے وہ آتنک پھیلا رہا ہے، جی، ورنہ اگر آپ کو میں بتاؤں کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے، مثلا بعض لوگ داڑھی دیکھ کر کے مسلمان سمجھتے ہیں، ہاں، بعض لوگ ٹوپی دیکھ کر کے اسلام کا معیار قائم کرتے ہیں، کبھی کرتا پائجامہ جو ہے وہ اسلام کا ایک علامتی لباس سمجھا جاتا ہے۔ یہ چولے ہیں جو بدلے جا سکتے ہیں، مثلا کوئی بھی بازار سے ٹوپی خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا ہے، خرید سکتے ہیں، بالکل، کوئی بھی مثلا اپنی داڑھی بڑھا کر کے مسلمان نما داڑھی بنا سکتا ہے یا نہیں بنا بنا سکتا سکتا؟ ہے، بالکل، تو یہ چیزیں جو سب کوئی حاصل کر سکتا ہے، کیا یہ اسلام کی علامت ہے؟ نہیں، یہی وجہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان ہونے کی علامت کو ہمارے حوالے کیا ہے، پیش کیا ہے، اور وہ ایسی پریکٹیکل چیز ہے کہ اگر ہمارا یہ پیغام خاص کر ون چینل کے ذریعے سے لوگوں تک کنوے ہو جائے اور پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی محنت جو ہے وہ سوارت ہو جائے گی کہ اسلام جو ہے وہ نماز کا تو حکم دیتا ہے، روزے کا حکم دیتا ہے، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد اور دیگر فروعات کے اوپر عمل کرنے کے لیے تاکید کرتا ہے، لیکن اسے معیار اسلام نہیں بناتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی اٹھ کے نماز جیسی حرکت کر سکتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، تو یہ اٹھنا بیٹھنا نماز نہیں ہو جاتا ہے، فاقہ روزہ نہیں ہو جاتا ہے، سیر و سیاحت حج نہیں ہو جاتا ہے، اس کی ایک روح ہے جسے اسلام کہتے ہیں، جب تک وہ روح نہ ہو تب تک اسلام نہیں ہے، وہ روح اسلام پیغمبر نے ہمیں بتائی ہے، اور میں اسی پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یہ ہے اسلام کی روح۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ اسلام کی اس روح کو مان لے گا کہ اپنی زبان پہ بھی قابو رکھے گا اور اپنے ہاتھوں پر بھی قابو رکھے گا، یعنی مسلمان جو اصول کے دائرے میں رہے، مسلمان جو قانون اسلام کے دائرے کے اندر زندگی گزارے، بے قابو نہ ہو جائے، نہ اس کی زبان بے قابو ہو نہ اس کا عمل بے قابو ہو، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ اب اس سے کہا جاتا ہے تم نماز پڑھو، اس سے کہا جاتا ہے کہ تم روزہ رکھو، اس سے کہا جاتا ہے کہ تم احکام اسلامی پر عمل کرو۔ یعنی ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے اور دوسروں کو اذیت دے رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور یتیموں کا مال کھا رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ صرف اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان ظاہر کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کی روح یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر تم دوسروں کے لیے فائدے مند نہیں بن سکتے ہو تو کم سے کم نقصان دہ نہ بنو۔ اب اگر داڑھی کی آڑ میں بم پھٹ رہے ہیں، اسلامی لباس کی جس کو کہتے ہیں کہ چھاؤں میں خودکش حملے ہو رہے ہیں، تو داڑھی دکھائی دے رہی ہے، اسلامی لباس کی علامتیں اسلام نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں جہاں اسلام ہے وہاں امن ہے، جہاں جہاں اسلام ہے وہاں آشتی ہے، وہاں صلح ہے، وہاں محبت ہے، وہاں عاطفہ ہے، وہاں بھائی چارہ ہے۔ اگر کہیں اس کے علاوہ کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشل اسلام ہے، واقعی اسلام نہیں ہے۔ پیغمبر نے جنگ کے بھی اصول بتائے ہیں،
یعنی لڑنے میں بھی کچھ آداب ہوتے ہیں جن کی رعایت ضروری ہے. آپ نے دنیاوی اعتبار سے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جنگ میں سب کچھ جائز ہے، محبت میں سب کچھ جائز ہے. یہ دنیا کے اعتبار سے تو جائز ہوگا، لیکن اسلام جو ہے محبت میں بھی اصول کا قائل ہے اور جنگ میں بھی اصول کا قائل ہے. ہر چیز کے لیے اصول ہے. مثلا اسلام کہتا ہے دیکھو جو تم سے لڑ رہا ہے اسی سے لڑنا، جو تم سے لڑ رہا ہے اسی سے. عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو نہیں ستانا، کھیتیوں کو برباد نہیں کرنا، پانی کو زہر آلود نہ کرنا، درختوں کو نہیں کاٹنا. اصول ہے یا نہیں؟ اصول ہے بالکل. اب اگر کوئی شخص ایسا حملہ کرتا ہے کسی بھی مذہب کے اوپر کہ جس میں ان تمام چیزوں کی رعایت نہیں کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی جنگ نہیں ہے، وہ اپنے مفاد کا، اپنے جذبات کا معاملہ ہے جس کو وہ اسلام کا نام دینا چاہ رہا ہے. میں یہاں پہ رک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کے مدعی افراد کی یہ تصویر دیکھی ہے، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے عمل کو دیکھ کے اسلام نہ سمجھیں. اس لیے کہ ہر مذہب میں بدعمل لوگ پائے جاتے ہیں. اگر ان کے عمل کو آپ اسلام کا معیار قرار دیں گے، ہو سکتا ہے کبھی اچھا آدمی مل جائے اور آپ کے اوپر اس کا اچھا اثر ہو سکتا ہے کوئی بد کردار آپ کو مل جائے تو آپ سمجھیں کہ یہی بد کرداری اسلام ہے. تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ آئیے اسلام کے اصولوں کو سمجھیے. ہمارے پاس سورسز ہیں جو الہی اور آسمانی سورسز ہیں. ان میں اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی چیز ایسی نظر آ رہی ہے کہ جو انسانیت کے اور انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہے تو اس کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. مذہب جو ہے وہ نہ دہشت گردی سکھاتا ہے، نہ بدامنی سکھاتا ہے، نہ جس کو کہتے ہیں حرج و مرج سکھاتا ہے. وہ جیو اور جینے دینے دو اس کی پالیسی کے اوپر عمل کرتا ہے. لہذا اگر کہیں پہ اس قسم کی چیز پائی جاتی ہے کہ جہاں پہ معصوموں کو ستایا جا رہا ہو تو ممکن ہے اسلامی چولا یا مسلمانوں کا لباس پہن کے یہ کام کیا جا رہا ہو، ورنہ وہ اسلام نہیں ہے. بے شک. میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے، اپنے آپ کو سچا بتاتا ہے، لیکن پھر بھی آپس میں دست و گریباں ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ 72 نہیں 73 فرقے ہیں. جی. اور آپ کا یہ کہنا کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، سب کا یہی دعویٰ ہے اور اسی لیے 73 ہیں. ورنہ اگر سب صحیح ہوتے تو 73 یا 72 یا 71 نہ ہوتے، ایک ہی ہوتا. اس لیے کہ سچائی ایک ہوتی ہے، جھوٹ مختلف ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر ایک اسلام لائے تھے، بے شک. ایک قرآن لائے تھے، ایک شریعت لائے تھے، ایک نظام زندگی لائے تھے. لوگوں نے اپنی راہ و روش پیغمبر سے ہٹ کر کے اپنائی اور اس بات پر اصرار کرنے لگے کہ جو ہم مان رہے ہیں وہی صحیح ہے اور جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں یا دوسروں کو غلط ثابت کریں، ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہمارا ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہے. تو جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا وہی سچا ہوگا، وہی اچھا ہوگا، وہی مسلمان ہوگا. اور جس کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ لاکھ دعوے داری کرے، دوسروں کا گریبان پکڑے، دوسروں کو زد و کوب کرے، اپنی دلیل جو ہے یا اپنی جس کو کہتے ہیں کہ بالادستی ثابت کرے، اسے لوگ قبول نہیں کریں گے. قبول کرتے ہیں کیا چیز؟ دلیل. اگر آپ کا عمل اور آپ کی جس کو کہتے ہیں کہ فقہ، آپ کی تاریخ، آپ کی حدیث، آپ کا نظریہ صحیح ہے تو آپ اسے رسول کے مطابق بتا دیجئے. اگر رسول کے مطابق ہے، چنانچہ آپ دیکھیں احادیث کے بارے میں بھی پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہماری کتاب یا تمہاری کتاب میں مت دیکھو، دیکھو قرآن سے مطابق ہے یا نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق. یہ نہیں کہ شیعہ فقہ میں ہے یا نہیں یا سنی فقہ میں ہے یا نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے.
کتاب اللہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ جو حدیث اللہ کی کتاب کے مطابق ہے فخذوہ، اسے لے لو. جی. اور اگر کوئی کتاب خدا کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے موافق نہیں ہے، اس کے خلاف جا رہی ہے، فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پہ مار دو. جی. تو مدعی تو 73,000 بھی ہوں گے. جی. اس لیے کہ آج ہر آدمی ایک فرقہ ہے. جی. یعنی اسلام کے جو فرقے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہر آدمی خود فرقوں میں بھی فرقے ہیں. جی. اور ہر آدمی ایک فرقہ ہے. تو فرقے سے ہونے سے آپ نہ ڈریے. آپ دیکھیں ان کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر مطابق ہے تو وہ صحیح ہے اور وہی اسلام ہے، اور اگر مطابق نہیں ہے تو کسی کے زور دے کر کے کہنے سے نہ وہ مسلمان ہو جائیں گے اور نہ دوسرے غیر مسلم ہو جائیں گے. بے شک. بہت شکریہ مولانا آپ کا. میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ مسلمان تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کی کتاب اور سنت موجود ہے. کیا صرف کتاب اور سنت کا موجود ہونا کافی ہے؟ جس طرح کتابوں کی دکانوں میں اور لائبریریوں میں بہت ساری مختلف موضوعات کی کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ڈاکٹر، انجینئر، ایڈوکیٹ، پائلٹ، سائنٹسٹ، میکینک وغیرہ بننے کے لیے کالج، یونیورسٹیز اور ٹیکنیکل سینٹر میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی کچھ بن پاتے ہیں. جی. ٹریننگ کی بھی لینی پڑتی ہے. تو کیا ہمارے یہاں بھی کوئی ایسی ہستی ہے جسے اللہ نے قرآن و حکمت کی تعلیم دی ہو اور وہ انسانوں کو قرآن و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ نبی ہمارے سامنے ظاہراً موجود نہیں ہیں؟ تو پھر ہم کس طرح سے فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ کون سی معتبر ہستی ہے جو تمام عالم انسانیت پر فوقیت رکھتی ہے اور جس کی تعلیم اثر انداز ہو؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کہ بلکہ آپ کے سوال میں بھی جواب پایا جاتا ہے. جی. کہ مختلف موضوعات پر کتابیں موجود ہیں. ایک آدمی اگر کتاب خرید لے تو وہ عالم نہیں بن جاتا، اس سبجیکٹ کا ماہر نہیں بنتا ہے. تو اگر کوئی شخص لائبریری چلا جائے اور وہاں کتابیں ڈھونڈ لے، نکال لے، گھر لے آئے، تو کمثل الحمار تو ہو سکتا ہے. جی. جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں. جی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو کتاب کا حامل ہے، علم کا حامل نہیں ہے. بے شک. اسے یعنی جسے بھی عالم بننا ہے اسے کتاب پڑھنا پڑے گی. جی. لیکن یہ کتاب کافی نہیں ہے. جی. آپ دیکھیں کہ اگرچہ ماضی میں ایسے مواقع آئے ہیں کہ جہاں پر مثلا کسی بھی مصلحت کی بنیاد کے اوپر کتاب کو کافی کہا گیا ہو، جی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیز، اسکول، کالج، جی. اس میں تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ کتاب لکھیے، چھاپ کر کے طالب علم کو دے دیجئے. طالب علم کی زبان وہی ہے جو کتاب کی زبان ہے. جی. آپ مثلا جو میڈیم ہے آپ اس میں لکھ کے دے دیجئے. یہ اس کو پڑھ کر کے اس کو عالم بن جانا چاہیے. جی. اس کو انجینئر بن جانا چاہیے، اس کو ڈاکٹر بن جانا چاہیے. ہماری دنیا کا ہمارے ہی جیسا آدمی کتاب لکھتا ہے تو دوسرا آدمی بغیر سمجھائے ہوئے نہیں سمجھ سکتا ہے. یعنی اسے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے جیسا خطا کار، ہمارے جیسا یعنی کم علم رکھنے والا، ہمارے جیسا مثلا یعنی گوشت پوش کا آدمی، جب اس میں اتنی بالادستی اور علمی برتری ہوتی ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار جب وہ صفحات کے اوپر کرتا ہے تو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. آج کتنا بڑا بجٹ ہے جو ٹیچر، ریڈر، پروفیسر ان سب کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. کیوں؟ تعلیم کو عام کرنے کے لیے. بھئی کتاب میں تو سب لکھا ہوا ہے. صحیح. جو استاد بیان کر رہے ہیں وہ لکھا ہوا ہے. لیکن صرف لکھا ہونا کافی نہیں ہے. اس کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، نمونے عمل کی بھی ضرورت ہے. چنانچہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو خدا نے ان کے آنے کا مقصد کیا بیان کیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بے شک وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، پیغمبر آئے، جی امیین میں آئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے. ان کا کام کیا تھا؟ تلاوت کتاب، جی تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت. جی خدا نے تو کتاب نازل کر دی تھی، اب پیغمبر کی کیا ضرورت تھی؟ جی پیغمبر اگر نہ ہوتے تو وہ آیات کی شان نزول بیان نہ ہوتی. جی آیات کے پیچھے جو پس منظر کہا جاتا ہے، جی جو آیتوں کے مقصد کو ہمارے لیے واضح کرتا ہے، وہ سامنے نہ ہوتا. بے شک لہٰذا اپنے زمانے کے استاد پیغمبر ہیں، اور جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جی کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. جی جب اللہ کی کتاب ہے تو اہل بیت کی کیا ضرورت ہے؟ جی اہل بیت کی ضرورت ویسے ہی ہے جیسے رسول کے زمانے میں رسول کی ہے. بے شک اگر اللہ کی کتاب رسول کے زمانے میں کافی ہوتی تو رسول کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. بے شک اسی طریقے سے رسول کے بعد کتاب خدا کو سمجھانے کے لیے ویسے ہی استاد، معلم اور تزکیہ نفس کرنے والے اور تلاوت کتاب و حکمت اور تعلیم کتاب و حکمت دینے کے لیے استاد کی ویسی ہی ضرورت ہے جیسے رسول کے زمانے میں. بے شک تو بغیر استاد کے، بغیر یونیورسٹی کے، بغیر کتابوں کے، بغیر پورے سیٹ اپ کے کوئی بھی ڈگری ہولڈر جی اپنے فن کا ماہر نہیں بن سکتا ہے، اسے تمام شرائط کے ساتھ. اسی طریقے سے اگر کسی کو دین الہی میں رسوخ چاہیے تو اسے چاہیے کہ کتاب کو لے اور کتاب کو اپنی سمجھ سے نہ سمجھے، بلکہ جن کو خدا نے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے ان کے سامنے زانو ادب طے کرے اور ان سے سمجھنے کی کوشش کرے. جو وہ سمجھائیں گے وہی حقیقت ہوگی، ورنہ جب لوگوں نے اپنے سے قرآن کو سمجھا تو 73 فرقے ہو گئے، اور ایسے ہی سمجھتے رہیں گے تو فرقوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، کمی نہیں ہوگی. لیکن اگر رسول سے سمجھیں گے اور رسول کے معین کردہ معلم قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہی سمجھیں گے جو خدا سمجھانا چاہتا ہے. یہاں میں رک کر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے امی کا مطلب جاہل نکالا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور حدیثیں لوگوں میں جو بیان کرتے ہو تو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں کہ میں مولوی ہوں، علامہ بنتے ہیں، اور اسی جس نبی کا ذکر کرتے ہیں اسی کو جاہل بناتے ہیں. میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور قرآن کی لفظوں کے سہارے سے، کہ رسول پڑھنے آئے تھے یا پڑھانے آئے تھے؟ پڑھانے آئے تھے. آپ کی یونیورسٹی میں، آپ کے اسکول میں اس آدمی کو گھسنے نہیں دیا جاتا جی جو کہ نام ہے ڈگری ہولڈر نہ ہو. بالکل ہے، بالکل. تو کیا خدا پڑھانے کے لیے ایک ایسے آدمی کو معین کرے گا کہ جو خود پڑھا ہوا نہ ہو؟ نہیں. قرآن کی لفظیں کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. صحیح. یہ پڑھنے نہیں آئے ہیں، پڑھانے آئے ہیں. بالکل. ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں پڑھا ہو، جی آپ سے نہیں پڑھا ہو، جی اس لیے کہ یہ آپ کا رسول نہیں ہے. جی یہ جس کا رسول ہے اس نے پڑھا کے بھیجا ہے. اب آپ نے نہیں دیکھا اس کو پڑھتے ہوئے، یہ آپ کی غلطی ہے. بے شک. لیکن صرف یہ نہ دیکھ پانے کی بنیاد کے اوپر کہیں کہ وہ جاہل تھے یا معاذ اللہ ان پڑھ تھے. دیکھیں لفظ ان پڑھ جو ہے امی کے معنی استعمال کرتے ہیں. میں ایک جملے سے واضح کر دوں کہ چونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا لکھا ہے، جی اس لیے آپ پڑھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کا مضمون آپ کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن جس نے لکھا ہے اس کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا لکھا ہے، تو وہ پڑھ کے تھوڑی معلوم کرے گا، اس کو پہلے سے معلوم. تو پڑھنے کا محتاج کون ہوتا ہے؟ جو نہیں جانتا. لیکن جس کو بھیجا ہی گیا ہے پڑھانے کے لیے وہ جاہل نہیں ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے. وہ لکیروں کا محتاج نہیں ہے، وہ حروف کا محتاج نہیں ہے. حروف کے محتاج ہم اور آپ ہیں کہ اگر نہ پڑھیں تو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے. لیکن جس کے سامنے پوری کائنات بنی ہوئی ہو
اس کو معلوم ہے کہ کائنات کے راز کیا ہیں، جی بالکل، تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں بالکل اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. بہت شکریہ مولانا. میرا 5واں سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر کے جو جانشین ہیں، کیا امت کے لوگ ان کے جانشین بنے؟ کیا امت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پیغمبر یا نبی کے جانشین بنائے جائیں، اور کیوں؟ یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا امت کو نبی کا جانشین بنانے کا حق ہے؟ ہاں یہی سوال ہے یہی سوال. ہاں دیکھیں، پہلے آپ نے جو سوال کیا اس سے ہمیں یہ لگا کہ کیا امتی رسول کا جانشین بن سکتا ہے یا نہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول کے زمانے میں جو بھی ہوگا وہ رسول کا امتی ہوگا. جی لہذا اب اگر کوئی جانشین بنتا ہے تو وہ امتی ہی میں ہوگا، بے شک. جی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن سوال کا دوسرا رخ کہ آیا امت کو پیغمبر کا جانشین بنانے کا حق ہے یا نہیں ہے. قرآن کریم نے اپنی آیات کے ذریعے سے انسانی ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے. اب جناب موسیٰ کا واقعہ لے لیجئے، اس میں تبلیغ کی محنت اور اس کی سختی کو محسوس کرتے ہوئے، یعنی خدا نے حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر کے فرعون کو سیدھی راہ بتاؤ، سیدھا راستہ بتاؤ. جناب موسیٰ جب تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وصی بنا دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نام نویسی کر رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، تو خود ہی بنا دیجئے، خدا سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے. جناب موسیٰ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ میں نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، اپنے زمانے کا منجی بشریت، ان تمام اوصاف کے باوجود مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اپنا وصی بناؤں. تو جب ایک نبی کو نبی ہونے کی حیثیت سے یہ اختیار نہیں ہے تو امت کو کہاں سے یہ اختیار پہنچ گیا؟ بے شک. تو جناب موسیٰ نبی بنانے کے لیے خدا سے درخواست کر رہے ہیں اور اپنی حیثیت بتا رہے ہیں کہ جب نبی ہو کر کے میں نہیں بنا سکتا ہوں تو امت کو بنانے کا اختیار نہیں. بے شک. بہت اچھا، قرآن کی روشنی میں مجھ کو یہ جواب مل گیا. اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ امام یا ہادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا نبی کے بعد امامت کا عقیدہ قرآن سے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم میں امامت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ دیکھیں، یعنی امام اور ہادی، جی امام کہتے ہیں آگے کو، جی ہادی کہتے ہیں ہدایت کرنے والے کو. جی قرآن میں امامت کا تذکرہ ہے اور مختلف مقامات کے اوپر ہے. جی خود جناب ابراہیم جو شیخ الانبیاء کہلاتے ہیں، یعنی اگرچہ ابراہیم کے بعد اولو العزم نبی جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اور پیغمبر گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب ابراہیم کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے. یعنی شیخ الانبیاء کہلاتے ہیں وہ. انہیں نبوت بھی ملی، رسالت بھی ملی اور خلت بھی ملی. اتنے منصبوں کے بعد خدا ان کا ایک اور امتحان لیتا ہے. جب وہ امتحان مکمل ہو جاتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی ابراہیم کا امتحان ہوتا ہے بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے کوالیفائی کر لیا. اب خدا ان کو ایک درجہ اور دیتا ہے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ نبوت، رسالت اور خلت کے علاوہ بھی ایک منصب ہے جو اسی طرح، یعنی نبوت اور رسالت کی طرح من جانب اللہ ہے. امامت بھی من جانب اللہ ہے. یعنی جناب ابراہیم اگر خود چاہتے کہ امام بن جائے تو نہیں بنتے. خدا نے امتحان لیا نبوت و رسالت کے بعد،
اب ظاہر سی بات ہے یہ نبوت و رسالت سے پہلے بھی امتحان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا تھا. بغیر امتحان کے نبوت و رسالت، یعنی خدا کا کوئی بھی منصب بغیر استحقاق کے نہیں ہے. تو نبی بنائے ہیں امتحان کی بنیاد پر، رسول بنایا ہے امتحان کی بنیاد کے اوپر، خلیل بنایا ہے امتحان لے کر کے، امام بھی بنایا ہے امتحان لے کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان لینا بھی خدا کا کام ہے اور امام بنانا بھی خدا کا کام ہے. ہم آپ کو امام کہہ دیں، آپ ہم کو امام کہہ دیں، تو ہم ایک دوسرے کے محلے والے امام ہو سکتے ہیں، گھر والے امام ہو سکتے ہیں، رشتہ داری، لیکن اللہ والے امام نہیں بن سکتے. امامت کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا بنائے، خدا کی صنعت کی ضرورت، خدا کی. یعنی یہاں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نبوت کے بعد امامت کا عقیدہ بھی درست ہے. بھائی قرآن کی آیت ہے کہ اگر رسول آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. اور غدیر خم میں 18 ذی الحج 10 ہجری کو پیغمبر نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، وصایت، جانشینی، خلافت، امارت، امامت، ان تمام چیزوں کا ان لفظوں میں اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. قرآن کا یہ کہنا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کچھ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کے بعد بھی ایک عہدے، ایک منصب، ایک ذمہ داری کی ضرورت ہے جو رسالت ہی کی طرح اہم ہے، اور اگر اسے نہ پہنچایا جائے تو گویا کار رسالت مکمل نہیں ہوتا. پیغمبر نے اپنے بعد کے لیے فرمایا کہ میرے بعد 12 امیر، 12 جانشین، 12 خلیفہ، مختلف الفاظ میں آپ صحیح بخاری دیکھ لیں اور صحیح مسلم دیکھ لیں، وہاں مختلف تعبیرات استعمال کی گئی ہیں. لفظ امیر یا خلیفہ استعمال ہوا ہے. 12 ہوں گے. یہ 12 کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، امامت کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ غدیر اگرچہ بظاہر ایک علی کی ولایت کے اعلان کے اعتبار سے دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ ایک علی کی ولایت نہیں ہے بلکہ 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہے غدیر خم میں. بہت شکریہ مولانا، بہت بہتر جواب ہے. کیا امامت ولایت مومن ہونے کی دلیل ہے؟ کیا یہ انتہائی ضروری ہے؟ اور کیا امام صرف مسلمانوں کے چند گروپ کے لیے محدود ہوتا ہے یا پھر دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے، جیسے چرند پرند، نباتات، حیوانات، اور ان کے لیے لازم و ملزوم ہے؟ دیکھیں، ایک امام کے معنی ہے لیڈر کے، جی، اور ایک امام کا مطلب ہے وہ روحانی پیشوا جو دین و دنیا کے مسائل میں تکوینی اور تشریعی اعتبار سے کائنات بشریت کی رہنمائی کرے. مثلا اگر آپ اپنے وجود میں دیکھیں تو یعنی تمام اعضاء و جوارح کے اوپر دل کی حکمرانی ہے، عقل کی حکمرانی ہے. تو خداوند عالم نے ہمارے بدن کو بھی بغیر امام کے نہیں پیدا کیا، نہیں رکھا ہے. یعنی ہمارا پورا وجود جو ہے وہ دل کے تابع ہے یا عقل کے تابع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈائریکشن دینے والا موجود ہے. اس اعتبار سے کوئی چیز بغیر امام کے نہیں ہو سکتے. لیکن تشریعی اعتبار سے خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا جبکہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا. پھر اسلامی اصولوں کے اعتبار سے اس کی تربیت کا حکم دیا اور اسے امام کا پابند بنایا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امامت کا مطلب ہے لیڈرشپ. یہ لیڈرشپ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ قرآن میں دونوں طرح کی لیڈرشپ جو ہے وہ مذکور ہوئی ہے. مثلا بعض ائمہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور بعض ائمہ ہیں جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، یادون بامرنا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ خدا نے جو بنایا ہے وہ خدا کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. لوگوں نے جو بنایا ہے وہ انہیں اپنے منصب کے تقاضے کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ ان کا خدا سے کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے، لہذا وہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں.
امام کا مطلب ہے آگے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نسبت کی بنیاد کے اوپر پہچانی جاتی ہیں. مثلا جیسے ہم اوپر بیٹھے ہیں تو 4 منزلہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم اوپر ہیں, لیکن اس چھت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم نیچے ہیں. نیچے تو یہ نسبت کی بنیاد کے اوپر اوپر اور نیچے ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں داہنے, تو جب تک بایاں نہ ہو تب تک داہنا سمجھ میں نہیں آئے گا. بے شک. داہنا کہنے کے ساتھ ساتھ بایاں بھی سمجھ میں آتا ہے, اور بائیں کے مقابلے میں داہنا اور داہنے کے مقابلے میں بایاں ہوتا ہے. امام یعنی آگے, تو یہ کس سے آگے ہے؟ مامون سے آگے. احسنتم. یعنی جب تک ماموم نہ ہو تب تک امام نہیں ہوگا. نہیں ہوتا. ماموم کے لیے امام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کی شرط اسی وقت تک رہتی ہے جب تک یہ رشتہ اور نسبت قائم رہے. لیکن اگر کوئی آگے نہیں ہے یا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے تو پھر وہ امام نہیں. تو امامت جو ہے وہ نسبی چیز ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے کہ ہمارا امام ہمارے ساتھ ہے, ہمارے درمیان ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں کسی خاص جزیرے میں یا کسی خاص مقام کے اوپر وہ آرام فرما رہے ہیں, تو امام ہوتا ہے ہدایت کے لیے. ہدایت کے لیے ماموم کے ساتھ ہونا چاہیے, نہ کہ ماموم سے الگ. ماموم کے ساتھ ہوگا اور آگے ہوگا تو امام ہوگا. شرط ہے اس کے لیے. شرط ہے. لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے فیوز و برکات ہمارے شامل حال ہوتے ہیں. البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض الہی رازوں کی بنیاد کے اوپر اور مصلحت پروردگار کی بنیاد کے اوپر, امتحان الہی کی بنیاد کے اوپر انہیں ہماری نظروں سے بحیثیت امام محجوب قرار دیا گیا ہے. وہ ہمارے ہاں امام ہونے کے عنوان سے نہیں پہچانے جاتے ہیں, لیکن ہمارے بیچ رہتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد بھی فرماتا ہے کہ کل یومن, ایک آیت ہے اس میں, یوم ندعو کل اناس بامامہم. میں اس کے تعلق سے عرض کر دوں کہ اگر امام کی ضرورت نہ ہوتی یا امام ضروری نہ ہوتا تو خدا ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب یا قیامت تک ہدایت کی اور رہنمائی کی جو کتاب ہے قرآن, اس میں یہ نہ فرماتا کہ روز قیامت ہر ایک قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اب تم نے اگر الہی امام کا انتخاب کیا ہے تو الہی امام کے ساتھ, اپنے بنائے ہوئے امام کا اگر تم نے انتخاب کیا ہے تو اس امام کے ساتھ. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم بے خبر ہیں اور ہمارا ساتھی بھی بے خبر ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو امام بنانے کا مطلب ہے دیدہ و دانستہ کنویں میں چھلانگ لگانا. بے شک. لیکن اگر خدا نے کسی کو امام بنایا ہے اور ہم اس کے پیچھے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نجات کی ضمانت ہے, اس لیے کہ اس نے بنایا ہے جو تمام حالات اور تمام چیزوں سے واقف ہے. بہت شکریہ مولانا اس سوال کے جواب کا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو, اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. جی, تو یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ قرآن مجید میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حبل اللہ, اللہ کی رسی. میں نے اس سے پہلے آپ کے ایک سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر فرماتے ہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب الہی اور ایک اہل بیت اطہار. اس آیت کے ذیل میں جب آپ تفسیریں دیکھیں گے تو مختلف تفسیریں ہیں. مثلا کسی نے کہا اسلام اللہ کی رسی ہے, یعنی مسلمان ہو جاؤ, اللہ کی رسی تم نے پکڑ لی. بعض لوگوں نے قرآن کو اللہ کی رسی بتایا ہے, بعض لوگوں نے اہل بیت کو اللہ کی رسی بتایا ہے, بعض لوگوں نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو اللہ کی رسی بتایا. میں یہاں کے اوپر ایک نقطے سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسی اسی کو کہا جاتا ہے جو بٹی ہوئی ہو, اور اس میں 2 جز کم سے کم ہونے چاہیے. اور رسی کی مضبوطی بٹنے کی بنیاد پہ ہوتی ہے, ورنہ اگر وہ دھاگے سیدھے سیدھے ہوں تو اس کے ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے. امکان رہتا ہے.
قرآن اور اہل بیت پیغمبر چھوڑ کے جا رہے ہیں، جی خدا ان دونوں کو اپنی رسی کہہ رہا ہے کیا بات ہے، کہ یعنی اللہ کی رسی یہ ہے کتاب خدا اور معلم قرآن، معلم کتاب خدا، ان دونوں سے متمسک رہو تاکہ گمراہ نہ ہو۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں نہیں ہوگا، ہوگے۔ تو اگر تفسیر کو دیکھا جائے اور معصومین علیہ السلام کے فرمان کو دیکھا جائے اور جس کو کہتے ہیں قرآن اور احادیث کے امتزاج کو دیکھا جائے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن اور اہل بیت اللہ کی وہ رسی ہیں جی کہ جن کے تمسک سے انسان گمراہی سے یقینی طور پر نجات پا سکتا ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھی وضاحت کی مولانا آپ نے۔ اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی سازش ہوتی رہتی ہے شیعہ مذہب کے خلاف، کبھی سوشل میڈیا پر واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی اڑائی جاتی ہے اور اس کا الزام ہمارے علماء کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے کہ ان کی فلاں کتاب میں فلاں جلد میں اور فلاں صفحے پر ایسی کتابیں ایسے چیزیں مذکور کی گئی ہیں، مطلب غلط باتیں لکھی گئی ہیں، تاکہ لوگوں کو اپنے اس سے متنفر کیا جائے، تاکہ لوگ نہ ان کے پاس جائیں نہ ان کی باتیں سنیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ کتابیں ہمارے ادھر کون کون سی معتبر کتابیں ہیں اور ان کتابوں میں کن چیزوں کا ذکر ہے، وہ آپ مجھ کو دیکھیں، بتائیں۔ میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ مسلمان وہ ہے جی جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے رہے ہیں۔ جی اب واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، جی سوشل میڈیا ہو، جی یہ تو وسیلہ ہیں۔ وسیلہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس وسیلوں کو کس چیز میں استعمال کر رہے ہیں۔ جی اگر واقعاً کوئی مسلمان ہے تو کیا اسے اس بات کا حق حاصل ہے کہ کسی مذہب کے اوپر تہمت لگائے؟ نہیں اور اگر وہ تہمت لگاتا ہے تو مسلمان ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ مسلمان کون ہے؟ جس کے زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ لوگ رہیں۔ محفوظ رہیں۔ جی تو یعنی کسی بات کو کہنے سے پہلے جی ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، جی کس کے لیے کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ کہے گا تو مائک سے بات آگے پہنچے گی، اخبارات میں چھپے گی، سوشل میڈیا میں وائرل ہوگی، فیس بک کے اوپر ڈالی جائے گی، شیئر ہوگی، وہ تو ایک ضمنی چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ نکلی کہاں سے۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ زبان کھولنے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس کے لیے کہہ رہا ہے۔ کس کی دل آزاری ہو رہی یہ ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے۔ ہے؟ جی یعنی کسی کے بارے میں، کسی مذہب کے بارے میں، کسی فرقے کے بارے میں بغیر معلومات کے، بغیر علم حاصل کیے ہوئے، بغیر کتابوں کی نشاندہی کیے ہم اس بات کے حقدار نہیں ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا الزام کسی بھی شخصیت کے متعلق لگا سکے۔ لگا سکے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت اور ان کا کردار جی اتنا آفاقی ہے جی کہ آج لوگوں کی آنکھیں چندھیا رہی ہیں جی ان کے نور سیرت کی شعاؤں سے، بے شک، اور ان میں کون سی ایسی خصوصیت نہیں ہے جو ایک الہی رہنما میں ہونا چاہیے۔ بے شک، یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ مکمل نمونہ حیات کو چھوڑ کر کے وہ مثلا اپنے جیسے گنہگاروں کے پیچھے بھاگ یا رہے ہیں، ان کے دامن سے متمسک ہو رہے ہیں۔ ہو رہے ہیں۔ جی ہمارا عقلی تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 100 ہے تو ہم 99 کے پیچھے نہیں جائیں گے، جی اس لیے کہ 99 بھی اس 100 میں آ جاتا ہے، 78 بھی اسی 100 کے اندر ہے، 25 بھی اسی میں، اسی میں ہے، تو 100% کو لوگ پسند کریں گے نا۔ جی تو 100 کے ہوتے ہوئے، 100% کے ہوتے ہوئے اگر آپ 99 کو بھی پسند کر رہے ہیں تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے، جی یعنی آپ ایک درجہ کم کو پسند کر رہے ہیں۔ بے شک، کیوں؟ جب ایک درجہ زیادہ آپ کے پاس موجود ہے ہاں تو ایک درجہ کم کو کیوں پسند کر رہے ہیں؟ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے کوئی چیز طے شدہ ہے۔ جی ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہیں، خداوند عالم کی طرف سے ہدایت کا بھی انتظام ہے، جی اسی نے
نمونہ عمل بھی فراہم کیے ہیں. ہم کو اپنے طور پہ کسی نمونہ عمل کو بنانے کے بجائے خدا کے بنائے ہوئے کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, کسی کے تعلق سے بھی آنکھ بند کر کے کچھ کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اگر کسی کی کتاب میں کوئی چیز ایسی پائی جاتی ہے تو اس کی نشاندہی ضروری ہے کہ بھائی اس کتاب میں یہ لکھا ہے. ہمارے ہاں کتابوں کا معیار یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی کتاب کو مکمل طریقے سے معتبر نہیں مانتے ہیں. صرف اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں باطل کا گزر نہیں ہے. اپنی لکھی ہوئی کتابوں میں خطا کا بھی امکان ہے, اشتباہ کا بھی امکان ہے, سہو کا بھی امکان ہے. چنانچہ بعض مسلمان نے صحیح کتابیں لکھی ہیں, لیکن جب اس سے احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, صحیح میں بھی صحیح نہیں ہے. لیکن ہم صحیح کیوں کہیں جب صحیح نہیں ہے؟ جب صحیح نہیں ہے, بالکل. ہمارے ہاں روایتوں کے اوپر گفتگو ہوئی ہے, حدیثوں کے اوپر باتیں ہوئی ہیں. جو حدیث خدا اور رسول کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں, اور جو نہیں ہے فضربوہ علی الجدار, ہمیں ہمارا اس سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں کتاب معتبر نہیں ہے, حدیث معتبر ہے. ہمارے ہاں قرآن معتبر ہے, ہمارے ہاں کلام معصومین معتبر ہے. اگر کسی نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے تو وہ نشاندہی کریں, ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے یہاں کون کون سی کتابیں مولانا احادیث کی؟ جیسے 4 کتابیں, میں سنا ہوں کہ 4 کتابیں ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ کتابوں کو معتبر بنانے کے بجائے احادیث کو معتبر بنایا گیا. احادیث کی کتابیں, کتابوں میں مثلا ضعیف حدیث بھی ہیں, صحیح حدیث بھی ہیں, موثق حدیث بھی ہیں, حسن حدیث بھی ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے یہاں مکمل صحیح حدیث ہو اس کو صحیح کہا جائے گا, لیکن جس نے صحیح مرتب کی ہے اس کے یہاں بھی صحیح نہیں ہے. تو اس دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی صحیح کتاب ہے ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا بھی جو انداز ہے, ہماری کتابیں بہت سی ہیں, کافی ہے, تہذیب ہے, استبصار ہے, من لا یحضر ہے, وسائل ہے, حدائق ہے, نزہۃ النوازر ہے, میرات العقول ہے, بہار ہے, بہت سی کتابیں ہیں. لیکن ہم کتاب ہونے کے اعتبار سے اسے یعنی حرف بحرف صحیح نہیں مانتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بندوں نے مرتب کی ہے, اس میں خطا کا امکان پایا جاتا ہے. ہم ان حدیث انہی کتابوں میں سے ان حدیثوں کو لیتے ہیں جو قرآن اور سیرت کے اصولوں کے اوپر مکمل طریقے سے اترتی ہے. بہت شکریہ مولانا, آج تو مجھ کو جتنے بھی شکوک و شبہات تھے سب کلیئر ہو گئے. میں آپ کا بےحد ممنون و مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ مولانا آپ کا. شکریہ. میں آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بہرحال اپنی بے بذاتی کے باوجود میں نے آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی. اب آپ یہ بتائیے کہ میرے جوابات سے آپ مطمئن ہیں؟ اگر مطمئن نہ ہو تو آپ دوبارہ بھی سوال کر سکتے ہیں. جی نہیں, بہت بہت مطمئن ہوں میں. مجھ کو بہت اچھا جواب ملا اور وضاحت کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ, اور بہت مطمئن ہوں میں آپ کے جواب. الحمدللہ. ایک بار پھر سے میں خوش آمدید کرتا ہوں پروگرام ایک موقع میں. آپ ابھی تک دیکھ رہے تھے کہ نثار صاحب بہت ہی بہترین سوال پوچھ رہے تھے اور اس کا جواب بھی مولانا حسنین کراری صاحب دے رہے تھے. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے آپ ابھی تک جتنے سوال کیے آپ نے, کیا اس سے آپ مطمئن ہیں جواب سے؟ میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں چینل ون کا کہ مجھے بہت اچھے میرے سوال کے جوابات ملے, اور میں سمجھتا ہوں ناظرین کو بھی میرے کچھ سوال کے جواب سے اتفاق ہوگا انشاءاللہ. اور یہ امید بھی رہتی ہے, ہماری یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی آ رہا ہے یہاں پہ اپنے سوالات لے کے آ رہا ہے تو وہ یقیناً جو ہے مطمئن بخش جواب ملے اور وہ جو ہے سیٹسفائی, اور خاص کر ہمارے جو ویورز ہیں انہیں بھی ایسا لگے کہ یقیناً جو آپ آئے ہیں, آپ کی محنت بھی سوارت ہوئی ہے, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو 1.5 گھنٹے کی جرنی آپ نے کیا تھا وہ جرنی صحیح تھی آپ کی, مکمل ہو گئی, بہت خوشگوار تھی جرنی. چلیے, آپ جتنا ابھی مسکرا رہے ہیں اتنا شروع میں نہیں مسکرا رہے تھے. بہرحال چلیے, بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, جن کے سوالات تھے آپ نے پڑھے ہیں, آپ نے ان کے جواب بھی دیے, کیسے رہے ان کے سوالات؟ اچھے سوالات ہیں, اور میرے خیال سے لوگوں کو جو ان کے ذہن میں اپنے سوالات رہے ہوں گے ان سے ہم آہنگ ہوں گے, اور کہیں نہ کہیں ان کے تحت شعور میں
یہ کچوکے لگا رہے ہوں گے اور جوابات سے وہ مطمئن ہوں گے، اور اگر مطمئن نہیں ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں۔ نہیں ویسا جیسا ہمارے رولز ہے یہ کہ اگر یہ مطمئن نہیں ہوتے تو ہم پھر سے کوشچن آنسر سیشن نہیں میں یعنی ناظرین کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ناظرین کو ہمارے جوابات سے اطمینان نہیں ہے تو وہ خود بنفس نفیس تشریف لا کر کے اپنا اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یقیناً مولانا صاحب یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا، یہاں پہ جتنے بھی علماء کرام آتے ہیں اور جو ہمیں فیڈ بیکس ہوتے ہیں سب بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ یقیناً جب یہاں پہ تو پروگرام کر لیتے ہیں لیکن جب گھر جا کے اس کو دھیان سے سنتے ہیں تو وہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ہم بے شک بہت ہی زیادہ مطمئن ہیں اور ایسے جوابات ان کو ملتے ہیں کہ ان کی لائف میں جو چینجز لانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مولانا صاحب جیسا کہ ہمارا دستور رہا ہے کہ ایک موقع میں جو بھی آتا ہے پارٹیسپیٹ کرتا ہے ہم اسے یہ ایک ٹرافی دیتے ہیں چینل ون کی طرف سے، ٹوکن آف لو ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے نثار صاحب کو دیں۔ بسم اللہ، خدا قبول کرے، انشاءاللہ توفیقات میں اضافہ کرے۔ ضرور، شکریہ، خدا۔ مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی چینل ون کی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹرافی ملی ہے، بہت بہت شکریہ۔ بہرحال جاتے جاتے ایک موقع کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چینل ون ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ایک موقع میں، اور بہت سارے سوالات ہوں گے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں الگ الگ ذہن رکھنے والے، تو چاہتے ہیں اگر اپنے سوالات ان کے ہوں گے تو انہیں بھی یہ موقع دیا جائے گا، اور بہت اطمینان بخش انشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مطلب اطمینان بخش جواب ملتے ہیں یہاں پر، اور ضرور تشریف لے کے آئیں۔ میں یہاں سے پورا مطمئن ہو کر جا رہا ہوں اور بہترین سوال کے جواب ملے مجھ کو، اور مولانا صاحب نے مجھ کو پوری وضاحت کے ساتھ تفصیلی جواب دیا ہے، اور میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں چینل ون کا اور ساجد صاحب کا بھی کہ انہوں نے مجھ کو ایک موقع دیا۔ ہم نے نہیں بلکہ آپ کے سوالات اتنے اچھے تھے کہ آپ کو ایک موقع ملا، جس طریقے سے آپ پریشان تھے کہ ایک موقع ملے گا کہ نہیں، میرے سوال اچھے ہیں، تو آپ کو اب یقین ہو گیا کہ آپ ایک موقع کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ بہت اچھا موقع ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ مولانا صاحب آپ ایک موقع کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بہرحال یعنی تسلی حاصل کرنے کے لیے اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ جی بہترین موقع ہے لوگوں کے لیے، یعنی ایک موقع بہترین موقع ہے، لہذا میں دعوت دوں گا کہ جس کے ذہن میں جو بھی سوال ہے وہ آئے اور اس ایک موقع کے بہترین موقع سے فائدہ اٹھائے۔ جی ہاں ناظرین، بہت ہی اچھا مولانا صاحب نے کہا کہ ایک موقع ہے لیکن بہت ہی بہترین موقع ہے۔ اگر آپ سب بھی چاہتے ہیں اس پروگرام کا حصہ بننا تو آپ اپنے سوالات ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا صاحب آپ کا کہ آپ ہر بار ہماری آواز پہ جو ہے تشریف لاتے ہیں اور ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ان کے جواب سے مطمئن کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی نثار صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ کو موقع دیا۔ جی تھینک یو، ہم نے نہیں بلکہ آپ کے سوال ایسے تھے کہ آپ کو موقع ملا۔ جی ہاں ناظرین، ہر لمحہ انسان اپنی زندگی میں ایک نیا قدم اٹھاتا ہے اور ہر نئے قدم پر ایک نیا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں آنا اور ایک نئے قدم کو نئے سوال کے ساتھ شروعات کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے بھی ذہن میں ہے ڈھیر سارے سوال تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے emwin786@gmail.com۔ جی ہاں ناظرین، ہم آپ کو دیں گے ایک موقع، بس صرف کرنا اتنا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں سوال تو وہ ہمیں ضرور بھیجیے۔ زیادہ معلومات کے لیے آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 9619667578۔ دین اور آخرت کی زیادہ معلومات کے لیے لگاتار دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔